अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली अहम डेवलपमेंट, अहम ख़बरें हम आपके सामने रखते हैं। और नाज़रीन, सबसे पहली ख़बर जो हम आपके सामने रखेंगे वो गुज़श्ता हादसा जो ट्रेन वाला हुआ उसके बारे में कुछ बात करेंगे, और उसके बाद ईरान और अमेरिका जंग वो बात करेंगे, और उसके बाद नाज़रीन जो सुहेल अफरीदी मिले हैं मोहसिन नकवी को, वो नाज़रीन 11 दिन तक बात छुपाई गई। 11वें दिन तकरीबन ये बाहर आई। ये क्या मामला है, इसको क्यों छुपाया गया और फिर तस्लीम क्यों किया गया और इससे हासिल क्या हुआ, ये सारी हम डिबेट और इसका कुछ जायज़ा लेंगे, आपके सामने ये सारी तफसील रखेंगे नाज़रीन। तो सबसे पहले नाज़रीन गुज़श्ता हादसे पर बात कर लेते हैं कि हादसा होने के बाद जो ख़बरें आई हैं नाज़रीन, वो ये हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान हुकूमत हो या यानी कि सूबे बलूचिस्तान की इंतज़ामिया हो या तकरीबन सारा पाकिस्तान, उधर से यही ख़बरें आ रही थी कि अब इंतज़ामात फूल प्रूफ इंतज़ामात कर लिए गए हैं और स्टेशनों पर जो है वो ज़बरदस्त किस्म के चेकिंग और इंतज़ाम किए गए हैं, और अहम जगहों पर भी इंतज़ाम किए गए हैं, और मसाजिद पर भी जो है चेकिंग का सिलसिला जारी है। ईद नमाज के मौका पर भी जो है अहम इंतज़ामात किए गए हैं। तो ये नाज़रीन, जब वो कहते हैं कि सांप निकल जाए फिर लकीर को पीटना, ये एक मिसाल मशहूर है कि जब वाक़या हो जाए उसके बाद हमको होश आना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। और वो जो जिन्होंने शहादत पाई और जिनके लवाहिकीन अब जो हैं वो किस हाल में होंगे और ईद के रोज़ उनका क्या हालात होंगे, ये आप और हम महसूस नहीं कर सकते। कहते हैं कि दूसरे के घर को लगी हुई आग जो है वो तमाशा होती है, जब अपने घर को आग लगे तो फिर वो उसकी तपश जो है वो महसूस होती है। तो अब जो लोग दुनिया से चले गए और उनके जो वर्सा हैं वो तकलीफ़ का जायज़ा जो है या वो तकलीफ़ का हम नहीं कर सकते अंदाज़ा भी, वो सिर्फ उनके लवाहिक ही नहीं कर सकते हैं कि वो उनकी सारी ज़िंदगी अब किस तरह गुजरेगी। और हनीफ अब्बासी जो हैं वो या वज़ीर आला जो बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, ये इनको जाफर एक्सप्रेस को जब पूरी को अगवाई कर लिया गया था, तो उसके बाद से लेकर आज तक जो है वो क्या होश के नाखून नहीं लेने चाहिए थे। उसके बाद से लेकर हमेशा ये फूल प्रूफ इंतज़ाम रहना चाहिए। मगर ये क्या हादसे के बाद सारी चीज़ें याद आती हैं कि अब ये इंतज़ामात करने हैं। तो ये इसको कहते हैं कि ये बिल्कुल गफलत जिसको कहा जाए कि इसमें जो है ये गफलत है और बहुत बड़ी गफलत। मगर मसला ये है कि फॉरेन कंट्री में अगर कोई ऐसा हादसा होता है और जिसमें गफलत पाई जाती है तो वहाँ के वज़ीर जो है वो खुद ब खुद इस्तीफ़ा दे जाते हैं कि ये हमारी गलती से सारा कुछ हुआ है। यहाँ तो जिसको जो मर्ज़ी आप कहते रहें, वो अपनी गलती तो तस्लीम करने के लिए यहाँ पर कोई भी तैयार नहीं होता। तो ये जो इतना बड़ा सानिया गुजरा और इसमें कोई इंतज़ामात नहीं किए गए थे, जिसके नतीजे में वो आराम से दहशतगर्द ने आकर ब्लास्ट किया, और नाज़रीन इतना बड़ा ब्लास्ट और इतना बड़ा नुकसान और इतनी जानें इतनी शहादतें हो गई। तो ये जो हैं ये अब वो भाग दौड़ बाद में जो है सरफराज बुगटी हों चाहे रेलवे के वज़ीर
حنیف عباسی جو ہیں وہ ہوں، تو ان کا اب جو ہے آئندہ کے لیے ہی یہ سوچیں کہ آئندہ یہ تھوڑی ہے کہ یہ موقع عید کا ہے اس کے اوپر ہی فول پروف انتظام کرنے، یہ انتظام ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں۔ جن علاقوں میں یہ خطرات ہوتے ہیں وہاں ہمیشہ کے لیے چوکسی بڑھائی جاتی ہے، انتظامات بڑھائے جاتے ہیں، یہ کچھ ٹائم کے لیے نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ چوکس رہنا پڑتا ہے۔ تو ناظرین اب آ جاتے ہیں کہ اپنا ایران امریکہ جنگ کا معاملہ، تو وہ گزشتہ روز ساری ڈیٹیل ہم نے آپ کو بتائی تھی، اور پھر ہم نے تھوڑا سا تضاد جو تھا وہ بھی سامنے آپ کے رکھا تھا کہ ان میں تضاد کیا ہے۔ تو اب صورتحال کیا ہوتی ہے، جس طرح کوئی پیش رفت اہم سامنے آئے گی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر یہ ہے کہ کچھ تجزیہ کار، کچھ اہم جو جن کی گہری نظر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ہی یہ جنگ سے فارغ ہوئے اور یہ امن معاہدہ 60 روزہ ہوا، تو پھر اس کے بعد مستقل یہ سارا جب ہوا تو اس کے بعد وہ آ جائیں گے پیس بورڈ کی طرف، اور پھر وہ شہباز شریف اور حکومت کو کہیں گے کہ جناب علی آ جاؤ، اب ادھر آ جاؤ، اور اپنا جو آپ لوگوں نے دستخط کیے تھے، اور پھر ابراہیم اکارڈ کا مطالبہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی سامنے آئے گا کہ آپ اس کو تسلیم کرو۔ تو پھر یہ کیا کریں گے، اور تسلیم کرنے کے سوا ان کے پاس کیا جواز ہوگا، کیا جواب دیں گے، کیونکہ پہلے انہوں نے دستخط کر دیے تھے کہ ہم غزہ میں جائیں گے اور جناب علی وہاں ہم امن کرائیں گے۔ تباہی کون اتارے؟ نیتن یاہو، اور آگے جو ہے یہ جا کر ادھر جو ہے فیس کریں ہم پاکستانی، اور جب ان کے بمباری ہو رہی ہو، جب کوئی ان کی تباہی اور بچوں کو مارا جا رہا ہو، اور ناظرین عورتوں کو مارا جا رہا ہو، ہاسپٹلوں پر بمباری کی جا رہی ہو، تو مساجد پر بمباری کی جا رہی ہو، تو اس ٹائم روکنے والا کوئی نہیں۔ 200 وہ کیا کہتے ہیں کہ 56 ممالک ہیں کہ 54 ممالک ہیں اسلامی، جو ہماری سربراہی کانفرنس جو ہوتی ہے اس میں ہمارے جو ممالک ہیں وہ سب خاموش، جس کو کہتے ہیں کہ خاموش تماشائی، اور کسی میں اتنی جرت نہیں تھی، اور اسی لیے جو ہے وہ غزہ کھنڈر بن کر رہ گیا، اور وہاں پر وہ ایک ایک بوند پانی کے لیے ترستے ہیں بچے، اور بھوک سے کہتے ہیں کہ ہم یہ سنا کرتے تھے کہ آج تک بھوک سے کوئی مرا نہیں ہے، اور غزہ میں ناظرین لوگ بھوک سے مر گئے، اور جو ہے ان کی ڈیڈ باڈیوں کو کتے گھسیٹتے رہے، مگر کسی مسلمان ممالک اور دنیا کے مسلمان ممالک میں اتنی جرت پیدا نہیں ہوئی کہ امریکہ اور جو نیتن یاہو ہے اس کو کوئی روک سکتا۔ تو ناظرین اب آ جاتے ہیں ہم اپنا جو یہ پی ٹی آئی سہیل افریدی، آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ سہیل افریدی کو جب وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں اور تھوڑا سا یاد کریں تو وہ کیوں بنایا گیا تھا، وہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ جو علی امین گنڈا پور تھے وہ تھوڑا سا عوام میں بھی متضاد ہو گئے تھے، اور سمجھیں کہ یہ کہہ لیں کہ وہ ان پر شکوک و شبہات اور ان کی باتوں پر شکوک و شبہات جو ہونے لگ گئے تھے، جبکہ سب سے بڑا احتجاج آج تک جو کیا ہے وہ علی امین گنڈا پور نے کیا ہے، اور اب تک کسی نے پھر اس کے بعد کوئی ایسا بڑا احتجاج نہیں کیا۔ تو مگر شکوک و شبہات کیوں ہوئے کہ جب دوسری بار احتجاج ہوا تو اس میں بشرا بی بی بھی تھی، پھر جب وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تھوڑا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت چلتی تھی، اور وہ ان کی نیت تو وہی جانتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح
دبا ڈال کر اور ادھر مذاکرات کر کے کسی بھی طرح میں اپنے لیڈر کو باہر نکال لوں اور کوئی نہ کوئی بات چیت پر عمران خان کو راضی کر لوں اور ادھر سے اسٹیبلشمنٹ کی منت ترلا ہو یا جس طرح بھی ہو وہاں جا کر تو وہ ان سے لڑنے سے تو رہے، وہ تو یہی ہوتا ہے کہ کوئی نرم طریقہ اختیار کر کے بات چیت کا راستہ نکال کر تو وہ ان سے ملتے تھے اور اس کے بعد جا کر وہ عمران خان سے ملتے تھے۔ پھر ایک دو بار تو یہ خبریں آنے لگ گئی کہ عمران خان نے ان کو ڈانٹا ہے، مگر کچھ لوگوں نے تو سخت الفاظ بھی کیے کہ انہوں نے بڑے سخت طریقے سے ڈانٹا ہے، وہ میں الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہتا۔ تو یہ صورتحال علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو اب جب کوئی احتجاج کا معاملہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ مینڈیٹ جو ہے وہ ہے دو جو بابے ہیں ان کے پاس مینڈیٹ ہے، انہوں نے احتجاج کی کال دینی ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ سہیل افریدی کے یہ الفاظ ہوتے ہیں، اور جب سہیل افریدی کی انٹری ہوئی تھی اور ان کو اتارا گیا علی امین گنڈا پور کو، جب یہ آئے تو یہ اس طرح آئے کہ جس طرح آپ ناظرین فلموں میں ایک ہیرو کی انٹری ہوتی ہے اس طرح ان کی گفتگو تھی، اس طرح ان کی باتیں تھی، اور لوگ نعرے لگاتے تھے اور عوام جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتی تھی، اور جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے وہ بڑے خوش تھے کہ اب ایسا لیڈر آیا ہے جو کمپرومائز نہیں کرے گا اور اب جو ہے وہ ایسا سٹینڈ لے گا کہ حکومت مجبور ہو جائے گی عمران خان کو نکالنے پر۔ تو ہوا کیا ناظرین کے ہیرو سے ویلن تک کا سفر جو انہوں نے کیا ہے، اور وہ ویلن کہہ لیں یا اس کو کہہ لیں کہ علی امین گنڈا پور تک کا، ہیرو سے علی امین گنڈا پور تک کا سفر، اگر میں نے ویلن کہہ دیا ہے، اگر کوئی کارکن ناراض ہو جائے تو وہ میں پہلے ہی قبل از وقت معافی چاہتا ہوں، مگر یہ ہے کہ ہیرو سے علی امین گنڈا پور تک کا جو سفر کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ ملاقات کی محسن نقوی کے ساتھ۔ یہ میں نہیں کہتا کہ یہ بری بات ہے اور انہوں نے غلط ملاقات کی، نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ نہیں میں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے آج تک دباؤ کتنا بڑھایا ہے کہ عمران خان کی آزادی کو چھوڑ کر اب ملاقات تک پہنچ گئے ہیں کہ ملاقات ہی کرا دی جائے۔ پارٹی کی پوزیشن یہ ہے، اور سہیل افریدی کی پوزیشن بھی یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ ہو کر آج تک ملاقات نہیں کر سکے۔ تو اگر علی امین گنڈا پور ملاقاتیں کرتے تھے، جس طرح بھی کرتے تھے، وہ ملاقاتیں بھی کرتے تھے، بات چیت بھی کرتے تھے، وہ ان کا طریقہ مختلف تھا، پھر ان پر شکوک و شبہات کیے جاتے تھے۔ اب انہوں نے جو ملاقات کی ہے تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی بنوں میں وہ واقعہ ہوا یا جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس پر بات کی، کبھی پہلے تو 11 دن تک بات ہی چھپائی رکھی، جب کچھ اینکروں نے یہ بات کو ظاہر کیا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے تو پھر یہ باتیں سامنے آنے لگی اور آہستہ آہستہ کھلنے لگی کہ یہ جو ہے یہ ملاقات سہیل افریدی کی بیرسٹر گوہر کے گھر پر ملاقات ہوئی ہے۔ تو اب ناظرین اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے کہ اب کیا عمران خان کی وہ کچھ اندازے تو یہ لگائے جا رہے ہیں کہ کیس جو ہے وہ اس کی بالکل سماعت تیار تھی، وہ پینڈنگ میں چلا گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بشرا بی بی کی جو بیٹی ہے اور بھابھی ہے اس سے ملاقات ہو گئی ہے، مگر تاحال عمران خان سے ملاقات نہ سہیل افریدی کی ہو سکی ہے، نہ اپنا بہنوں کی ملاقات ہو سکی ہے۔ تو یہ آزادی کا سفر آ کر ملاقات پر رک گیا ہے۔ تو یہ ہے تازہ ترین اپڈیٹ، اور ناظرین یہ ہیں سہیل افریدی جو اب علی امین گنڈا پور کے جو کہتے ہیں کہ نشانات اور
قدموں کے نشانات ہیں ان پر انہوں نے شاید اب چلنا شروع کر دیا ہے۔ جو پہلے جو لوگ اعتراضات اٹھاتے تھے علی امین گنڈا پور پر، اور جو ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں، تو اب جو جھوٹی کہانی 11 دن کے تک چھپائے رکھی اور پھر سنائی گئی، اب جو ہے اب جو وہ علی امین گنڈا پور کو پوچھتے تھے کہ بھئی یہ کیسے آپ کی کہانی سچی نہیں لگتی، تو اب جو ہے سہیل افریدی اس کی زد میں ہیں، اور اب جو ہے پی ٹی آئی کے کارکن اب ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کوئی بڑا ایسا کیا احتجاج کریں گے یا یہی راستہ اپنائیں گے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہیں گے۔ جس طرح کے علی امین گنڈا پور تھے وہ انہوں نے کیا مخلص ہو کر کوشش نہیں کی تھی، کی ہوگی اور 100% کی ہوگی، مگر یہ ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر آئے، تو صرف یہی ہے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا سکتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ ریلیف آپ کو وہ یہی دے سکتے ہیں کہ آپ کی ملاقاتیں کرا دیں گے، بھی ملاقات کر لیا کرو، تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔